अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और सितंबर की 4 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और सितंबर की 5 तारीख है। नादरीन, आज मैं ये शो एक बहुत अच्छे ऐलान के साथ, या बहुत अहम ऐलान के साथ शुरू करना चाहता हूँ। जब से मैंने ये शो शुरू किया है, मेरे बहुत सारे पश्तो बोलने वाले जो नाजरीन हैं उनकी जानिब से बार बार मुझे मशवरा दिया जा रहा था कि मुझे पश्तो ज़ुबान में भी कोई चैनल शुरू करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। अब से 12 घंटे बाद उस पर पहला प्रोग्राम अपलोड होगा और वो अवेलेबल होगा। इस नए चैनल का नाम खबर और नज़र है। खबर और नज़र अमेरिका। बुनियादी तौर पर ये खबर और नज़र यूएसए की पश्तो तर्जुमा है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें जितनी फ्रीक्वेंसी से प्रोग्राम्स डालता रहूं, तो डालूंगा, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर जो पश्तो ज़ुबान के नाजरीन हैं उनसे भी मुलाकात ज़रूर होगी। शुरू में कुछ छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप पश्तो ज़ुबान समझते हैं। और अगर नहीं भी समझते तो जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है वो है तो पश्तो ज़ुबान में, लेकिन आई एम श्योर कि उसको जो भी देखेगा तो समझेगा उसको ज़रूर। और अब चलते हैं आज के मौजूआत की जानिब। तो आज थोड़ा जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हालात, जो कि तकरीबन रोज़ाना मेरा मौजूद बहस होते हैं, वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और अब कुछ नंबर आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे तशवीशनाक हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। उस पर बात होगी। बात पंजाब में आने वाले बदतरीन और तबाहकुन सैलाबों की भी होगी, जहां पर के हालात बिगड़ रहे हैं और अब पानी सिंध की जानिब बढ़ रहा है। और जिक्र अमेरिका से दो इंतहाई अहम खबरों का भी होगा, जिनसे मैं इस प्रोग्राम को शुरू भी करूंगा। लेकिन आज के मौदूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब, और वो अमेरिका ही से है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया है। और आने वाले चंद घंटों में, बल्कि जब तक ये शो आप तक पहुंचेगा उसके चंद ही घंटों में, सदर ट्रंप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत अमरीकी वजारत दिफा, जो जिसको पेंटागन कहते हैं, अमरीकी वजारत दिफा का नाम तब्दील करके वजारत जंग रख दिया जाएगा। यानी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है इसका नया नाम होगा। ये अब डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि वॉर डिपार्टमेंट कहलाया जाएगा। इसको तब्दील करने की वजह काफ़ी पुरानी है, क्योंकि वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने फोर्ट बेनिंग, जो कि एक अमरीकी बेस है, वहाँ पर एक खिताब में भी उन्होंने कहा कि इनका ओहदा जो है वो बहुत जल्द बदल सकता है। यानी वो बजाय इसके कि सेक्रेटरी दिफा हों, अब वो वॉर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कहलाए जाएंगे। और ये जो सदर ट्रंप की जानिब से जो फैसला किया गया है नाम बदलने का, अभी तक ये वाजह नहीं है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर ख्याल है कि अगर आप अमरीकी महकमे का, किसी भी अमरीकी महकमे का नाम तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कांग्रेस से कानून साजी की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ का ख्याल है कि नहीं, ये सदर के पास ये इख्तियार है। और जो सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है, जो कि बहुत ताकतवर है, और वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की जानिब से अभी तक किसी की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन सदर ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि जो अमेरिका का महकमा दिफा का नाम है ये गलत है, ये मिसलीडिंग है। क्योंकि दूसरी जंग अजीम से पहले तक अमेरिका का जो वजारत दिफा था, इसको वॉर डिपार्टमेंट ही कहा जाता था। तो सदर ट्रंप चाहते हैं कि इसको अपने असली और पुराने नाम से पुकारा जाए, क्योंकि यही ज्यादा सच्चा नाम है। साथ ही एक और बड़ी खबर अमेरिका ही से, और वो इमिग्रेशन से मुताल्लिक है। जो अमेरिका का जो इदारा है, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, या यूएससीआईएस, अभी उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो अब अपनी पुलिस फोर्स बना रहे हैं। ये ऐसी पुलिस फोर्स होगी जो कि एक गैर रिवायती पुलिसिंग करेगी। यानी इनके पास असलहा भी होगा, और इनके पास गैर कानूनी और ऐसे अफराद जो कि अमेरिका में कानूनी असनाद रखते हैं, यानी वो कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है, लेकिन उन्होंने झूठ बोला है या फ्रॉड किया है, और उसकी वजह से उन्होंने वो
اسٹیٹس حاصل کیا ہے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب ہوگا یہ کہ بہت سارے یعنی سینکڑوں کی تعداد میں نئے فیڈرل ایجنٹس جو ہیں ان کو اس وقت تیار کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ وہ فراڈ کو ڈیٹیکٹ کریں، اس فراڈ کو جو کہ لوگوں نے امیگریشن کی درخواستوں میں کیے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اگر کسی کے اوپر درخواست کے دوران ہی، یعنی اگر کوئی امیگریشن دفتر گیا ہوا ہے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے یا فراڈ کیا ہے، یا اس نے اپنے ایسے کاغذات میں فراڈ کیا ہے جس سے کہ جو امیگریشن حکام ہے ان کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تو ان کو وہیں پر ہی اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جو یہ پولیس آفیسرز ہوں گے USCIS کے، یہ اپنے ساتھ ویپنز بھی رکھیں گے، اور یہ جو جن لوگوں کو گرفتار کریں گے ان کے خلاف کرمنل چارجز کو بھی پرسو کر سکتے ہیں۔ ویسے USCIS ہمیشہ سے کبھی بھی اس نے اس قسم کی پولیسنگ کا کام نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ جو کہ امریکہ میں غیر قانونی طریقے سے قانونی سٹیٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فیک IDs بناتے ہیں یا فیک ڈاکیومنٹس بناتے ہیں، تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے اور ایسے افراد کو جو ہے کٹہرے میں لانے، قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اقدام ہے یہ صرف ان درخواست دہندگان کے اوپر ہی لاگو نہیں ہوگا، بلکہ ان سٹیزنز پر بھی لاگو ہوگا جنہوں نے کہ امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہو، یا پھر انہوں نے فراڈ کیا ہو، تو ایسے افراد بھی جو ہے کافی مشکل میں آ سکتے ہیں۔ اور اس سے یقیناً ایک بڑا سوال اٹھ گیا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ بھی باقی سارے معاملات کی طرح عدالتوں میں جائے، کیونکہ جو لوگ اس وقت درخواستیں دیتے ہیں امریکہ میں امیگریشن سٹیٹس کے لیے، تو ان کا امریکی نظام کے اندر مکمل اعتماد ہے، اور یقیناً غلط لوگ بھی غلط کاریاں تو کرتے ہیں، لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہاں پر یہ خیال ہے کہ شاید اس سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت اور درخواست دہندگان کے درمیان، وہ بڑھے گا، اور اس سے لوگ جو ہیں امریکہ میں قانونی شہریت یا جو قانونی سٹیٹس ہے اس کے حاصل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، دوسرے ممالک کا رخ کریں گے۔ اور ساتھ یہ کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ عدالت میں کہیں نہ کہیں ضرور پہنچے گا، اور اس سے کچھ اور نہیں تو کم از کم ریپبلکن پارٹی کو اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے ووٹس خراب ہو سکتے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز میں، اسپیشلی امیگرینٹ ووٹ ان کو جو ہے ان کے ہاتھ سے کافی حد تک جا سکتا ہے۔ اب تھوڑا پاکستان کا ذکر، پاکستان سے جو فلڈز کی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ بری ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر خبر آئی کہ اب بھارت نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی ہے کہ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب آنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو دریا ستلج ہے اس میں پہلے سے بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور اسی طرح دریا سندھ میں بھی پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ گدو بیراج میں آج 3,42,000 کیوسیکس تک پانی پہنچ گیا تھا، اور اس کے علاوہ سکر بیراج میں بھی 3,31,000 کیوسیک تک پانی پہنچا تھا، تو اور کوٹری بیراج میں کوئی 2,47,000 سے زیادہ پانی کا بہاؤ تھا۔ تو یوں دریائے سندھ میں جس چیز کا خوف تھا کہ یہ یہاں پر بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، تو لگتا ہے کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ لیکن پنجاب میں حالات ابھی بھی بہت خراب ہیں، بات ہو چنیوٹ کی، وہاں پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، بات ہو ملتان کے قریب جو کہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت خطرہ ہے، کافی جگہوں پر بند کاٹے گئے ہیں۔ اور جو راوی ہے وہاں پر بھی ہیڈ بلوکی کے اوپر کافی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور ساتھ ہی جو فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن ہے اس کا کہنا ہے کہ راوی جو ہے وہ سندائی اور ستلج گنڈا سنگھ والا میں بھی کافی زیادہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ ہے وہاں پر۔ تو گویا ہر طرف سیلاب کی کیفیت پہ کافی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ اس وقت تک جو اطلاعات آ رہی ہیں تو کوئی 1.8 ملین افراد پنجاب میں بے گھر ہو چکے ہیں، تقریباً 4,000 گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور نہ صرف یہ انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کوئی 6,000 سے زیادہ مکانات زیر آب آ چکے ہیں جن میں بہت سارے تباہ ہو چکے ہیں، یا ان کو پارشلی یا مکمل یا بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بڑے شہروں میں جس طرح گجرات اور دوسرے علاقوں میں بھی پانی اندر آ گیا، اور وہاں پر بھی اس نے کافی نقصان کیا ہے۔ اس سیلابی کیفیت اور صورتحال کی وجہ سے
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات تھے، NA 66 وزیر آباد، NA 96 فیصلہ آباد، NA 104 فیصلہ آباد، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال، یہ جو بائی الیکشنز تھے، اور اسی طرح میاں والی اور سرگودا اور فیصلہ آباد کی پروونشل اسمبلیز کی جو سیٹیں تھیں، وہاں پہ ہونے والے انتخابات انہوں نے فی الحال پوسٹ پون کر دیے، ملتوی کر دیے، کیونکہ سیلاب کی صورتحال کافی بگڑی ہوئی ہے۔ اور اس سیلاب کا جو خطرہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر اور لوگوں کی زندگیاں جو پوری زندگی کی کمائی تباہ ہو گئی بیچ میں، بلکہ اس کے جو اکنامک کاسٹ ہے، بہت ساری پروجیکشنز یہ آ رہی ہیں کہ شاید یہ پچھلے سیلابوں سے زیادہ ہو اگر اس کے برابر نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اربوں ڈالر کی ہو رہی ہے، اربوں روپے کی نہیں۔ نقصان اربوں ڈالر میں ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو جو اوور آل نقصان ہوگا وہ علیحدہ ہے، اس کی کیلکولیشنز ابھی ہونا باقی ہیں، کیونکہ یہ پانی ابھی تک جو سمندر ہے وہاں تک نہیں پہنچا، اس نے بھی سندھ سے گزرنا ہے۔ تو خدا خیر کرے، معاملات کافی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں سب سے اہم خبر، جو سب سے بڑی خبر ہے میری نظر میں آج کی، کیونکہ خیبر پختونخوا پہ تقریباً میں ڈیلی بات کرتا ہوں، آج بھی وہاں پر واقعات ہوئے ہیں، اور تقریباً ڈیلی ہی وہاں سے کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی ہے جو کہ صرف اور صرف ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہوتی ہیں، دہشت گردوں نے حملے کیے ہوتے ہیں۔ لیکن آج جو پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی جانب سے کچھ اعداد و شمار پاکستانی میڈیا میں آئے ہیں، جن کے مطابق اس سال جنوری سے اب تک خیبر پختونخوا میں 605 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، 605 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں 138 سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 352 زخمی ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اگست کے مہینے میں، صرف اگست کے مہینے میں 129 حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں کہ 17 سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 51 زخمی ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کے 32 جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے 32 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یوں خیبر پختونخوا میں اب جو نمبرز آ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، یعنی 138 سویلینز کی ڈیتھ، 352 سویلینز انجرڈ، 79 پولیس مین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بیچ میں، اور 130 پولیس والے انجرڈ ہوئے ہیں۔ اسی طرح صرف اگست کے مہینے میں 129 اٹیکس ہوئے ہیں، جس میں 17 سویلین شہید ہوئے ہیں، 51 زخمی ہوئے ہیں، 13 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 46 زخمی ہوئے ہیں، اور 351 سسپیکٹس جو ہیں ان کو یعنی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جبکہ 32 کو مارا گیا ہے اور 5 کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسی طرح جن علاقوں میں سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، اس کا ذکر تقریباً روزانہ یا ہر دوسرے دن میں بھی کرتا ہوں، کہ سب سے زیادہ واقعات بنو میں ہوئے ہیں، یعنی بنو میں 42 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، 42 انسیڈنٹس پچھلے 8 ماہ کے دوران، 42 انسیڈنٹس، یعنی ہر مہینے وہاں پر 5 سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر نارتھ وزیرستان ہے، جہاں پر 15 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، ساؤتھ وزیرستان میں 14 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اور دیر میں 11 واقعات ہوئے، 11 حملے ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا اٹیک تھا، وہ جو یہ 2 تاریخ کو جو ہوا تھا بنو میں، جو FC کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پر، جس میں کہ 6 آرمی اور FC کے جو سپاہی تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ 5 اٹیکرز بھی اس میں مارے گئے تھے۔ اسی طرح جو نیشنل پکچر ہے، یعنی قومی سطح پر 78 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے قومی سطح پر، جس میں کہ KP کا شاید ڈیٹا انہوں نے شامل نہیں کیا، اور اس کے مطابق جون تک اس کے اندر کوئی 100 افراد نے جان گنوائی، 189 جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور 175 دہشت گرد جو ہیں وہ نشانے پر آئے، حکومتی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے۔ اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے باجوڑ میں ایک آپریشن شروع کیا گیا، ایک انڈکلیئرڈ آپریشن تھا، لیکن آج بھی اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس کے علاوہ مومند سے بھی اطلاعات تھی کہ وہاں پر بھی ایک محدود آپریشن کیا گیا، اور پھر ساتھ خیبر ڈسٹرکٹ میں تو مسلسل وہاں پر آپریشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر تو آپریشنز رکے ہی نہیں ہیں، کیونکہ تیرا ویلی جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے جہاں پر کے سب سے زیادہ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ باقی بنو، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، یہاں پر انسٹیبلٹی کافی رہی ہے، جس کا یہ نمبرز میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور ساتھ کرم میں بھی کافی زیادہ معاملات جو ہے حالیہ دنوں میں، یعنی جو کل جو واقعہ ہوا تھا جس میں کہ 6 مسافر کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا، ایک گاڑی میں وہ جا رہے تھے، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یوں خیبر پختونخوا میں حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں،
اور اسی دوران میں جب پاکستان فورن انویسٹرز کو یہ کہتا ہے کہ آپ آ کر یہاں انویسٹمنٹ کریں، تو یقیناً وہ بھی 10 مرتبہ سوچیں گے، کیونکہ یہ نمبرز ایک ایسے وقت آ رہے ہیں جب پاکستان نے ایک بڑا ڈپلومیٹک انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے۔ پاکستان ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر اپنے مسلس فلیک، کم از کم ڈپلومیٹک مسلس فلیکس کر رہا ہے، لیکن یہ خبریں پاکستان کی ان کوششوں کے لیے میرا خیال ہے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں کچھ کرے گا، لیکن جب تک پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے اس کو چینج نہیں کرے گا، اور جب تک کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پریکٹسز ہیں ان کو ریویو نہیں کرے گا، اور جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور جب تک ریاستی ادارے ملک کو فتح کرنے کی مہم جوئی سے باز نہیں آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ حالات اتنی جلدی ٹھیک ہو پائیں گے۔ لہذا پاکستان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اگر ایک طرف بلوچستان میں معاملات پہلے سے بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، کئی علاقوں میں ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے بھی کم از کم کئی علاقے ایسے ہیں، کئی ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر کئی علاقے بھی ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا ہے۔ اس کے بعد ہی تمام کام ہو سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔